अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून बाय मलीशा राना, एपिसोड नंबर 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एपिसोड को लाइक कीजिएगा। हया ने आज यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया था। ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। शावेज के मुताबिक इसका मीटिंग में होना ज़रूरी था। हैज़ल का बर्थडे था आज। इसने और बुरहान ने हैज़ल के लिए सरप्राइज़ अरेंज करने का सोचा हुआ था। बुरहान ने आज अपनी तमाम फीलिंग्स भी हैज़ल को बताने का फ़ैसला किया हुआ था। हया की पूरी सपोर्ट बुरहान के साथ थी। वो हैज़ल के लिए बहुत खुश थी। हैज़ल जैसी डरपोक और मासूम लड़की के लिए बुरहान जैसा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड पर्सन बेस्ट चॉइस था। हया को हैज़ल अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। कुछ ही अरसे में बुरहान भी उसे हैज़ल की तरह बहुत अजीज़ हो गया था। वो उसे भाइयों से भी ज़्यादा मान देती थी। कुछ रिश्ते कम ही अरसे में खून के रिश्तों से ज़्यादा अपने हो जाते हैं। ये सोच आते ही हया के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी। वो ऑफिस पहुंची तो शावेज अभी तक ऑफिस नहीं आया था। वो हैरान होती अपने कैबिन की तरफ आई, क्योंकि वो वक्त का बहुत पाबंद था। जबकि अब 12 बज रहे थे। वो अभी तक ऑफिस नहीं आया था। वो अपने कैबिन में बैठी अपने डिज़ाइंस पर काम करने लगी। साथ साथ वो शावेज का इंतज़ार कर रही थी। 3 बज चुके थे और इसका कोई अता पता नहीं था। वो झुंझुलाते हुए अपनी जगह से उठी और ऑफिस से निकल लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी उसे शावेज लिफ्ट से निकलता हुआ दिखाई दिया। कहाँ जा रही हो? इसने हया को लिफ्ट के पास खड़े देख आईब्रो उचकाते पूछा। मैं घर जा रही हूँ। हया ने दांत पीसते कहा। वो खुद कहीं बाहर से आ रहा था और इससे पूछ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। क्यों, अभी ऑफ टाइमिंग तो नहीं हुई? शावेज ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालते संजीदगी से कहा तो हया इसकी गैर मामूली संजीदगी और मुस्तराब चेहरे को देखकर चौंकी। वो वाइट जीन्स पर वाइट शर्ट पहने हुए था। वाइट कोट को एक बाजू पर डाले काफ़ी थका थका सा बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। सुर्ख और सफ़ेद रंगीयत और जाज़ब नज़र सहर अंगेज़ नकूश पर स्याह मकनातीसी आंखों की चमक आजमानित थी। मुझे ज़रूरी काम है, मुझे आज घर जल्दी जाना है। वो इसकी मकनातीसी आंखों से नज़रें चुराती बोली, जो दीवाना वारिस के चेहरे के एक एक नक्श को खोजती न जाने कौन से राजो न्याज तलाश कर रही थी। हया उसे खुद की तरफ माहूरियत से तख्ता पाकर झुंझला कर रह गई। सुर्ख आरिस जो इसकी मौजूदगी में वैसे ही दहकने लगते थे, शावेज के यूं देखने पर वो बाप छोड़ते तपता हुआ ईंधन बन चुके थे। घनी पलकें सुर्ख आरिस पर गटा बनकर छाती लरज उठी थी। अभी थोड़ी देर में मीटिंग है, तुम्हारा इसमें होना ज़रूरी है। वैसे भी मुझे आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। शावेज की बात से ज़्यादा इसके लहजे पर वो ठटकी थी, जो काफ़ी भारी हो रहा था। लेकिन शावेज, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। हया इसकी गहरी नज़रों से घबराती बोली। यार, कहा ना मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। हया, तुम्हारी कुर्बत की अशिद्दत ज़रूरत है। मुझे प्लीज़ समझो, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कुर्बत चाहिए मुझे। शावेज का लहजा मुल्तजाइया था, जिसे हया नज़रअंदाज कर गई। इसकी कुर्बत का सोचते ही हया को अपना दिल सीने से निकलकर हथेली पर धड़कता महसूस हो रहा था। सॉरी, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है। इसके जवाब पर शावेज ने एक नज़र उसे देखा और फिर इसका हाथ पकड़ वो अंदर की जानिब बढ़ा। ऑफिस हॉल से गुजरते हुए हया ने अपना हाथ को छुड़वाने की कोशिश तर्क करते ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई थी। सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट देख हया गुस्से से शावेज की पुश्त को गोद कर रह गई, जो इसका हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में थामे बिना किसी की भी परवाह किए आगे बढ़ रहा था। शावेज ने अपने रूम में जाते ही दरवाज़ा लॉक किया तो हया के हाथ पैर फूलना शुरू हो गए। वो गैर महसूस अंदाज में अपना कदम पीछे को उठाना शुरू हो गई। शावेज चंद कदमों का फासला एक ही कदम में तय करता इसके गले लग चुका था। हया ने घबराते हुए इसके आसार से निकलने की कोशिश की।
ریلیکس مائی لو، کچھ بھی نہیں کروں گا، بس کچھ دیر مجھے خود کو محسوس کرنے دو کہ میرا سب کچھ، میرا سکون، میری زندگی میرے پاس ہے۔ محسوس کرنے دو، چاہے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، مجھے چاہیے کتنی بھی بڑی مشکل ہو، تمہاری قربت میرا سکون ہے۔ میری ہر تکلیف، میری ہر اذیت، میرے ہر لوز کا مداوا بس تمہاری ذات ہے۔ شاویز کی بھاری آواز محسوس کرتے وہ سکت رہ گئی۔ اس کے الفاظ سن کر حیا کے دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ شاویز کتنی ہی دیر اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ حیا نے کافی دفعہ اس کے بدن سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو سے گھبراتے اس کے اثار سے نکلنا چاہا، لیکن وہ اپنا اصرار اس پر سخت کرتا حیا کی ہر کوشش ناکام بنا دیتا۔ وہ بے بسی سے اس کی باہوں میں کھڑی اس کی دل کی دھڑکن کو سننا شروع ہو گئی، جو معمول سے کافی سست تھی۔ انٹرکام کی آواز پر شاویز نے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے اس کی پیشانی پر ہمیشہ کی طرح اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے، مگر آج ان لبوں کے لمس کا دورانیہ کافی زیادہ تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے لب حیا کی پیشانی پر رکھے خود کو پرسکون کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا اور گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی، جو شاید آج کے دن اس نے پہلی دفعہ ڈالی تھی، کیونکہ اب وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ جو بے چینی اور اضطراب کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا، اب وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ آج ثابت ہوتا ہے تم میرا جنون، میرا عشق ہی نہیں، میرا سکون بھی ہو حیا۔ شاویز نے اپنے لب پھر سے اس کی پیشانی پر رکھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان لیوا حسینہ۔ شاویز نے گہری نظر اس پر ڈالی، جو آج اس کے لائے گئے گلابی ڈریس میں ملبوس تھی، جس کے بازو بہت سٹائلش تھے۔ گلے میں دوپٹہ ڈالے، بال کھلے چھوڑ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تم نے میری مرضی کا لباس اپنا کر مجھے خرید لیا ہے حیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ صرف تمہاری ذات ہوگی، یہاں تک کہ میرا اپنا وجود بھی تمہارے سامنے کچھ نہیں ہوگا۔ میری وفائیں، میری زندگی، میری ذات، میرا سب کچھ آج سے تمہارے نام۔ شاویز شاہ صرف تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے جذب کے عالم میں بولا تو حیا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ شاویز کے لفظ کسی جادو کی طرح اپنے سحر میں اسے جکڑے جا رہے تھے، جیسے ہمیشہ اس کا جادوئی لمس اسے اپنے اثار میں جکڑنے لگتا تھا۔ میٹنگ کب تک ہے؟ مجھے آج ضروری کام ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ وہ حیا کے بار بار گھر جانے کی تکرار پر ٹھٹکا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے حیا کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا وہ آج اس کے لائے گئے ڈریس میں ملبوس ضرور تھی، مگر یہ لباس کافی سٹائلش تھا، پارٹی ویئر ٹائپ تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک بھی کافی گہری تھی، بالوں میں لوز کرل بھی تھے، آنکھوں پہ لائٹ سا پنک شیڈ بھی لگایا ہوا تھا، ورنہ وہ تو نہ لپسٹک کے علاوہ کوئی آرائش، کوئی میک اپ یوز نہیں کرتی تھی۔ ذرا سا تیار ہونے پر اس سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج تو اسے نظر بڑھ کر دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے کہ کون سا مومی وجود میلا ہو جائے گا۔ شاویز نے لب بنچتے کافی کاٹدار نگاہوں سے اس کی تیاری دیکھی۔ یہ تیاری حیا نے اس کے لیے تو کی نہیں تھی جو وہ خوش ہوتا، وہ تو اس کے آنے سے پہلے ہی کہیں باہر جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہے یہ؟ کہاں جانا ضروری ہے جو اسے اتنی بے چینی لگی ہوئی ہے؟ شاویز نے اپنے جبڑے بنچتے سوچا۔ اب تو اپنے دل میں وہ پختہ ارادہ کر چکا تھا حیا کو اتنا تیار ہوئے وہ کہیں بھی نہیں جانے دے گا۔ شاویز کو مسلسل خود کی طرف تکتے پا کر حیا نے غصے سے دانت پیسے۔ میں چلتی ہوں، کافی ٹائم ہو گیا، یقیناً میٹنگ تو اب ہوگی نہیں، حیا نے کہتے اپنا موبائل پر کافی بے تابی سے کوئی میسج ٹائپ کیا۔ اس کی بے چینی شاویز کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے گہری سانس لیتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک دفعہ پھر سے اپنی بیوی کے شعلہ جوالا روپ کو دیکھ کر اپنی مٹھی پنچی۔ اگلے 5 منٹ میں میٹنگ ہے، شاویز کہتے ہی انٹرکام اٹھائے شانزے کو اندر بلایا۔ لیکن شاویز ٹائم بہت ہو گیا ہے، کل میٹنگ رکھ لیجیے گا۔ حیا جھنجھلائی تو شاویز کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔
کہاں جانا بہت ضروری ہے تمہارے لیے؟ شاویز نے فائل اٹھائے بظاہر سرسری لہجے میں پوچھا، مگر اس عام سے لہجے میں کتنا اضطراب پوشیدہ تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ کہیں بھی نہیں، بس مجھے گھر جانا ہے، حیا نے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی شاویز کو کچھ بھی پتہ چلے۔ وہ ہیزل کا بیسٹ ڈے کسی بھی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی برہان اور ہیزل کے بارے میں بھی وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی تھی۔ جب کہیں نہیں جانا تو میٹنگ اٹینڈ کرو، شاویز نے درست لہجے میں کہتے فائلز ٹیبل پر پٹکیں۔ اس کا گریز، اس کا باتیں چھپانا شاویز کو کافی متشل کر گیا۔ سینے میں ایک آگ سی بھڑکی تھی۔ وہ چاہتا تھا حیا کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھے، اس کی روح، اس کے دل و دماغ، ہر جگہ پر وہ صرف اپنا نام، اپنی پرچھائی دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ وہ تھی جو اپنی ذات اس کے سامنے کھلنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ہمیشہ وہ اس کی طرف بڑھتا تھا اور وہ ہمیشہ اس سے صدیوں کا فاصلہ طے کیے دور ہو جاتی تھی۔ لیکن شاویز، میرا جانا بہت ضروری ہے، حیا نے کہا تو شاویز کا دماغ بھڑک اٹھا۔ ضروری، ضروری، یہ لفظ سوئی کی مانند چبھے تھے اسے۔ یہ آفس ہے اور میں یہاں تمہارا باس ہوں، یہاں ضروری تمہارے لیے میرے آرڈرز کو فالو کرنا ہے۔ وہ منٹوں میں شوہر سے باس بن چکا تھا۔ شاویز کے سرد لہجے پر حیا نے ایک نظر اسے دیکھا جس کے ماتھے پر واضح بل لہرا رہے تھے۔ جی بالکل سر، آپ میرے یہاں پر باس ہیں اور اس بات کا آئندہ میں اچھے سے خیال رکھوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ بھی یہ بات بھولیں گے نہیں۔ حیا ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتی اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتی چل پڑی۔ یہ چیمپ کون ہے؟ حیا کے موبائل پر آتی کالز نے شاویز کے دل و دماغ میں آگ کے بمبڑ سے جلا دیے تھے۔ اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے اپنے اعتصال پر قابو پانے کی ناکام سی کوشش کی۔ جازم ایک جدید ہوٹل میں فارنر ڈیلیگیشنز کے ساتھ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا کے خوبصورت اور پرستائش ہال کی ایک طرف الگ تھلگ قدرے پرسکون جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظریں اپنے سے کافی فاصلے پر بیٹھے ایک کپل پر جا ٹھہری تھیں۔ اس لڑکی کا گلابی آنچل اس کی آنکھوں میں مرچی سی بڑھ رہا تھا۔ وہ لوگ کافی فاصلے پر تھے، تبھی جازم شاہ کی نظروں سے اوجھل تھے۔ لڑکی کی پشت اس کی طرف تھی جس سے اس کے سامنے بیٹھا لڑکا بھی جازم کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جازم کی نظروں میں اس لڑکی کا سائڈ سے نظر آتا آتشی گلابی دوپٹہ اٹک سا گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام خیالات کو جھٹکتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ شاکنگ پنک کلر آج صرف کسی ایک نے تو نہیں پہنا ہوگا، ویسے بھی اس کا ادھر کیا کام؟ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ خود کو تسلی دیتا اپنی بے چینی کم کرنے لگا، مگر سینے میں ایک دہکتی ہوئی آگ سے وہ مسلسل خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ نظریں بھٹک بھٹک کر اسی گلابی آنچل پر جا ٹھہرتیں۔ وہ بظاہر تو اپنے سامنے بیٹھے افراد کی طرف متوجہ تھا، لیکن دماغ کے گھوڑے کہیں اور ہی سوار تھے۔ دل و دماغ میں کسی کے کہے الفاظ بری طرح گڑ چکے تھے، کانوں میں بہت سے الفاظ گڈمڈ ہوتے، کھلبلی مچاتے اسے بے چین، بے سکون کیے ہوئے تھے۔ سامنے بیٹھے افراد اسے کیا کہہ رہے تھے جازم کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ چند الفاظ کی باز گشت کانوں میں سنائی دیتی، اس کے دل کی دنیا تہہ بالا کیے ہوئے تھی۔ مجھے برہان نے فائلز دی تھی، انہی کا کام کر رہی تھی۔ وہ میں اپنی دوست بریرہ سے ملنے گئی تھی۔ بریرہ، جازم کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ ان لفظوں کی آپس میں مماست کسی طور پر ظاہر نہ ہوئی۔ جازم جھنجھلائے ہوئے اپنے بھڑکتے تپتے دماغ کو پرسکون کرتا اپنے سامنے بیٹھے افراد کی طرف متوجہ ہوا۔ برہا یعنی برہان۔ جازم نے لبوں سے پھر سے اس نام کی مالا جپی تھی۔ ٹیبل پر دڑے مضبوط ہاتھوں کی خود سے ہی مٹھیاں پنچ گئی تھیں۔ دماغ میں ابلتا لاوا دھوئیں کی صورت میں اس کے مساموں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ جازم نے اپنی سرخ آنکھوں سے پھر سے اپنے سامنے موجود ٹیبل پر نگاہ ڈالی۔
وہ گلابی آنچل پھر سے اس کی نظروں میں آن ٹھہرا تھا۔ جازم نے گہری سانس لے کر خود کے اتشال پر قابو پایا۔ جازم کے قریب سے ویٹر ایک ٹرے میں کیک سجائے اس ٹیبل کی طرف بڑھا تو جازم کو اپنا دماغ جھنجھلاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے افراد کی طرف متوجہ ہوا، مگر نظروں میں پھر سے گلابی آنچل آزمایا تھا۔ سامنے بیٹھا گلابی آنچل میں لپٹا وجود اپنے سامنے رکھے کیک پر سجی کینڈلز کو بجھانے کے لیے جھکا تو اس کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ جازم کو اپنا آپ عاطف شام مادے کی طرح پھٹتا محسوس ہوا۔ برہان خان زادہ۔ لبوں نے بے یقینی سے یہ نام دہرایا، جیسے لیتے ہی جازم کو دہکتی ہوئی تپش اپنے پیروں کے تلوؤں سے نکلتی دماغ تک پہنچتی محسوس ہوئی۔ اسے اپنا دماغ دو حصوں میں تڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے جبڑے بری طرح پنچتے زوردار مکہ ٹیبل پر مارا تو سامنے بیٹھے افراد بری طرح ہڑبڑا کر رہ گئے۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتا اٹھ کر سامنے موجود ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کا دل اپنے ہی بھاری قدموں کی دمک سے لرز اٹھا تھا۔ تھوڑا آگے بڑھ کر وہ سکت ہوتا پتھر بن گیا۔ گلابی آنچل میں لپٹا وہ کومل سا مومی وجود اس کے دل کو آندھیوں کی زرد میں لے آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے برہان خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کا دل کیا اس مسکراہٹ کو جلا کر راکھ کر ڈالے، اسے تہس نہس کر کے اس کا وجود اس دنیا سے مٹا ڈالے۔ اس کا دل جلتے بامبڑوں کی لپٹ میں تھا۔ وہ ہیزل کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا برہان خان زادہ کی طرف بڑھا رہی تھی۔ جازم نے اس کی کلائی دبوچتے وہ کیک کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں سے پکڑ مسل کر رکھ دیا۔ ہیزل فکرانگیت کے ساتھ جازم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون اترا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہیزل پر اپنی خون خوار نظریں گاڑتے ٹیبل پر رکھے کرسٹل کے خوبصورت سے شو پیس کو دیکھا، جس میں کرسٹل کا ایک مومی کپل ایستادہ تھا جو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ اس میں خوبصورت سی روشنیاں بکھر رہی تھیں اور ایک مدھم سا میوزک چل رہا تھا۔ جازم کی آنکھوں میں خون کے ڈورے تیرنے لگے، دل میں بامبڑ سے چل اٹھے، سینے میں دہکتا ہوا لاوا روشن ہوا۔ اس نے وہ شو پیس اٹھا کر ہوٹل کے چمچماتے ہوئے فرش پر اتنی زور سے پٹکا کہ چھنک سے ٹوٹ کر دور دور تک اس کا کانچ بکھرتا ہوٹل میں موجود سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ ہیزل آنکھوں میں حیرانی اور خوف لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اپنی مومی کلائی جازم کی وحشی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ برہان کانچ کے ٹکڑوں پر نظر جمائے اپنی چیئر سے کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں جازم کے ہاتھ میں جکڑی مومی کلائی پر جا ٹھہری تھیں، جسے جازم نے بہت مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ چھوڑیں مجھے۔ ہوٹل میں ہر خاص و عام ان کی ہی طرف متوجہ تھا۔ ہیزل یہ دیکھتی اپنی کلائی چھڑواتی دبے دبے انداز میں چیخی۔ جازم کی سرد تیش بھری نظر پر ہیزل کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس کی پکڑ ہیزل کی نازک کلائی پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ یکدم جازم کی مضبوط بری کلائی پر ایک اور مردانہ ہاتھ آ ٹھہرا تھا۔ اسے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ برہان خان زادہ نے ایک ہی جھٹکے میں جازم کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹک دیا، جو جازم نے اپنے ہاتھ کی گرفت سے ہیزل کی کلائی آزاد کر دی۔ برہان خان زادہ کا ہاتھ ہیزل کی کلائی سے ٹچ نہ ہو جائے، اس لیے جازم نے اپنی گرفت سے ہیزل کی کلائی آزاد کرتے اسے سائڈ پر کیا اور ایک زوردار مکہ برہان کے منہ پہ دے مارا۔ تمہاری اتنی ہمت جو مجھ سے پوچھو اسے چھونے والا میں کون ہوتا ہوں؟ جازم تیش و تشال میں داڑا۔ برہان خان زادہ نے آگے بڑھ کر اس کے کوٹ کو جھٹکے سے کھینچتے اس کے منہ پر اپنا بھاری مکہ جڑ دیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت میرے سامنے سے ٹچ کرو۔ یہ اب تمہاری اسسٹنٹ نہیں رہی جس پر تم بلا وجہ اپنا حق جتاتے پھرو۔ برہان غصے سے گڑگڑایا۔ جازم نے خود کو سنبھالتے اب برہان کے منہ پر 2-3 مکے ایک ساتھ جڑ دیے تھے۔ یہ میری کزن پلس منگیتر ہے اور بہت جلد ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔
برہان خان زادہ جو جازم کے حملے کا جوابی وار کرنے والا تھا، جازم کی بات پر اس کا ہاتھ سکت ہوا۔ اس نے بے یقینی سے جازم کو دیکھتے حیضل پر نگاہ ڈالی جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارا حیضل سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ تو تمہاری کزن ہے اور نہ ہی منگیتر۔ برہان کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں اعتماد دیکھ کر برہان کی نظروں کے سامنے برسوں پہلے کا منظر ابھرا تھا۔ تب بھی تو وہ ایسے ہی بے یقین ہوا تھا اپنی منکوحہ کو کسی کے ساتھ دیکھ کر۔ یہ تیری محبت نہیں، میری محبت ہے، اور میری ایکس گرل فرینڈ بھی۔ برسوں پہلے اس کے دوست کے کہے الفاظ برہان کو اپنے کانوں میں گونجتے سنائی دیے۔ حیضل میرے چچا کی بیٹی ہے، انفیکٹ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ عنقریب ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ جازم اپنے لفظوں کو سنتا حیران ہو رہا تھا اس وقت۔ وہ صرف اور صرف سامنے کھڑے انسان کی آنکھوں میں اترے تمام خواب جذبات نوچ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ وہ حیضل کے لیے کسی کی آنکھوں میں پسندیدگی کی رقم بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی ملکیت میں ظاہر کر کے برہان کو حیضل سے ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتا تھا۔ جازم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صرف میرے تایا کے بیٹے ہیں، مگر ہماری منگنی… مانتا ہوں حیضل، میں نے تمہیں منع کیا تھا آفس میں کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن اب لگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تھا تمہیں منع کر کے۔ جازم حیضل کی بات کاٹتا اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ وہ سرخ رنگت کے ساتھ جازم کا عجیب و غریب رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا اور کس کے لیے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس کی جنونیت، اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت سے اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جازم کی آنکھیں لہو رنگ تھیں، اس کے ہاتھوں کی گرفت حیضل کے چہرے پر بہت زیادہ سخت تھی۔ حیضل کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا چہرہ تڑک جائے گا۔ حیضل نے سسکی لیتے اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا، جیسے وہ مسکراتا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ جازم نے تنفر بڑی نگاہ برہان خان زادہ کے سخت وجود پر ڈالتے حیضل کی کلائی پھر سے اپنی سخت گرفت میں جکڑی۔ حیضل کی کلائی جازم کی گرفت میں دیکھ کر برہان کے پتھر وجود میں ہلچل ہوئی۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ حیضل کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جاؤ، اگر تمہارا ہاتھ حیضل کو ٹچ بھی ہوا تو یہ ہاتھ ابھی میں تمہارے وجود سے الگ کر دوں گا۔ جازم نے اپنی پسٹل کی نوک برہان کے پہلو میں زور سے پیوست کی۔ جازم کے سر پر خون سوار تھا، آنکھوں میں عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی جسے محسوس کرتی حیضل سر تا پیر کانپ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ برہان مزید کچھ کہتا، حیضل کے الفاظ اس کی زبان اور اس کے قدم پتھر کر چکے تھے۔ جازم ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان کی منگیتر ہوں، بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے اور یہ شادی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے۔ حیضل کے الفاظ سن کر برہان خان زادہ لڑکھڑایا تھا۔ اسے حیضل کے چہرے میں مائرہ کا چہرہ نظر آیا۔ جازم نے شعلہ بار نگاہوں سے حیضل کو دیکھا جو خوف سے کانپتی ہوئی اس کے جھوٹ پر سچ کی مہر لگا رہی تھی۔ اس کا یہ خوف صرف اور صرف برہان خان کے لیے تھا۔ یہی بات جازم کی رگ و جان میں مزید شعلہ بھڑکا چکی تھی۔ جازم نے زہریلی اور استہزائیہ مسکراہٹ حیضل پر ڈالی۔ آئندہ اگر حیضل کے قریب بھی نظر آیا تو تیرا پورا وجود جازم شاہ کی گولیوں سے چھننی کر دے گا، تیرا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ برہان کو وارن کرتا حیضل کی کلائی پکڑے باہر کی جانب چل پڑا۔ حیضل جازم کی سخت گرفت میں گھسیٹتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ جازم چھوڑیں مجھے، اندر میرا تماشا کم بنایا ہے جو آپ ساری دنیا کے سامنے بنا رہے ہیں۔ حیضل نے گاڑی کے پاس آ کر اپنی کلائی چٹکے سے چھڑوانی چاہی، پر وہ اس کی سخت ظالم گرفت سے خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ جازم نے اپنی لہو رنگ آنکھوں سے حیضل پر سرد نظر ڈالتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی کو لاک کرتا وہ حیضل کی طرف متوجہ ہوا جو ہچکیاں بھرتی خوف و دہشت کے عالم میں دروازے کے لاک کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟
میں تمہارا تماشا بنا رہا تھا ہوٹل میں بیٹھ کر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی سالگرہ مناتے ہوئے تم چچا جان کی عزت کے کون سے جھنڈے گاڑ رہی تھی، ذرا بتانا مجھے۔ وہ ہیزل کی طرف جھکتا اس کا منہ دبوچ تک گررایا۔ میں کچھ بھی کروں، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال و جواب کرنے والے؟ وہ جازم کی سخت گرفت میں مچل اٹھی۔ اس کی سخت گرفت میں ہیزل کے منہ سے سسکاری نکلی۔ وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کیے اس کے منہ میں ہی دبا گیا۔ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، مجھے اپنے خاندان کی عزت بہت پیاری ہے جو میں تمہیں یوں برباد کرنے نہیں دے سکتا۔ جازم اپنے کھلتے دماغ پر قابو پاتے چلایا جو لاوے کی مانند اسے ابلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کی کھولن اس کے پورے وجود کو جھلسائے ہوئے تھی۔ نظروں کے سامنے وہ کرسٹل گلاس ہاؤس آیا جس کی کرچیاں اسے اپنے دل میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لو سمبل تھا تو کیا ہیزل اور وہ؟ اس سے آگے کا سوچ کر ہی اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوتی۔ ہیزل کا منہ اپنی گرفت سے آزاد کیے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ کیا عزت برباد کی ہے میں نے؟ برہان میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہوٹل میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی، بند کمرے میں عیاشی نہیں کر رہی تھی۔ ہیزل کا ضبط چھوٹا تو وہ بنا سوچے سمجھے بول گئی، مگر یہ بات جلتی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ جازم جو گاڑی بیک کرتے پارکنگ ایریا سے نکال رہا تھا، اسٹیئرنگ وہیل کو بری طرح گھماتے اس نے گاڑی دیوار میں دے ماری۔ ہیزل سیٹ پر بری طرح اچھلی۔ جھٹکا اتنا زور کا تھا کہ ہیزل آگے کو ہوتی ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی تھی۔ اگر جازم بروقت اپنا ہاتھ نہ رکھتا تو وہ بری طرح زخمی ہو جاتی۔ ہیزل کا سر اس کے مضبوط ہاتھ سے ٹکرایا تو سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ شاید اگر اس کا سر گاڑی کی ڈیش بورڈ سے ٹکراتا تو تھوڑی بچت ہو جاتی، کیونکہ اس جلاد کا ہاتھ ڈیش بورڈ سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ ہیزل نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا جو طیش و عالم میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اپنی گاڑی کسی بھی سڑک پر گزرتے ٹرک یا گاڑی میں دے مارے گا۔ گاڑی کو انجان رستے پر جاتے دیکھ ہیزل مزید سہم گئی۔ اس کے نازک دل کی دھڑکنیں یوں محسوس ہو رہی تھیں کہ ابھی تھم جائیں گی۔ وہ ٹھہرے پانی کی طرح بالکل سکت بیٹھی تھی۔ جازم یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہیزل کے لفظ خوف کے مارے اس کے لبوں سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ جلاد کے اس عجیب و وحشی روپ سے پہلی دفعہ پالا پڑا تھا اس کا، جبکہ وہ تھی بھی ایک نازک اور معصوم سی لڑکی جو اندھیرے سے بھی ڈر جاتی تھی۔ وہ کیسے اس وقت اس جلاد کا یہ خوفناک روپ برداشت کر رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اسے اپنی روح بدن سے جدا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے رکی تو ہیزل کی آنکھیں خوف و دہشت سے مزید پھٹ گئیں۔ ڈر کے مارے چیخ بھی اس کے منہ میں ہی دب گئی۔ گاڑی رکتے ہی وہ باہر نکل ہیزل کی طرف کا دروازہ کھول اس کے پتھر وجود کو کھینچ کر گاڑی سے باہر نکال گیا۔ جازم، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ جازم اس کی چیخوں اور آہوں کو نظر انداز کرتا اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹکا۔ ہیزل اپنا دوپٹہ جو ایک ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچے ہوئے تھے اسے اچھی طرح سے خود کے گرد لپیٹ گئی۔ آنکھوں سے کاجل بکھر کر اس کے گالوں پر پھیل رہا تھا۔ بکھرے بالوں میں سہما لرزتا وجود آتشی گلابی رنگ میں اس وقت بے حد حسین دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے کھڑا انسان اس کا شعلہ جوالا روپ دیکھ کر خود بھی آتش فشاں مادے کی طرح اندر سے پھٹ رہا تھا۔ کانوں میں اس کے آج کے الفاظوں کی باز گشت سنائی دینے لگی، میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جازم نے اس کے سہمے دوآشتہ روپ کو دیکھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ کیا یہ برہان خانزادہ کے لیے تیار ہوئی ہے؟ یہ خیال دل و دماغ میں سمایا تو وہ ایک ہی چست میں اس تک پہنچا۔ ہیزل کو خود پر اچھی طرح دوپٹہ لپیٹتے دیکھ کر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ یہ دوپٹہ ہوٹل میں اس کے سامنے تو ہیزل کے گلے میں جھول رہا تھا۔ پتہ ہے میں تمہیں یہاں پر کیوں لایا ہوں؟ تاکہ تمہیں تمہارے کہے لفظوں کا مطلب سمجھا سکوں۔
बंद कमरे में अय्याशी कैसे की जाती है बताऊं तुम्हें। जाज़म चीखा। हैज़ल इसके चीखने पर डरती हुई बेडकरॉन से जा लगी। क्यों थी तुम इसके साथ? क्यों थी तुम इसके साथ? होटल में क्या लगता है वो तुम्हारा? जाज़म ने खुद पर काबू पाते वो सवाल किया जो इसके दिलो दिमाग में आग लगाए हुए था। क्यों बताऊं आपको? आप होते कौन हैं मुझसे सवाल करने वाले? मुझे यूं रात की तन्हाई में यहाँ लाने वाले? क्यों झूठ बोला आपने कि मैं आपकी मंगेतर हूँ? हैज़ल बेड की दूसरी साइड से उतरती चिल्लाते हुए दीवार के साथ जा लगी। अपने दुपट्टे को सीने से जकड़े वो नफ़रत अमेज़ निगाहों से जाज़म को देख रही थी, जिसके लिए शायद नफ़रत का लफ्ज़ भी छोटा पड़ रहा था। हैज़ल ने हिचकी लेती अपनी आंखें मींची और वो अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, ताकि उसे पता चले तुम जाज़म शाह की मलकियत हो, वो तुम्हारे करीब फटकने की भी जुर्रत ना कर सके। जाज़म बेड के साइड टेबल पर रखे लैंप को उठाकर शीशे पर मारता चिल्लाया। वो हैज़ल की आंखों में नफ़रत देखकर पागल हो रहा था। कक्का क्या मतलब? मम्मा मैं आपकी मलकियत कैसे हो गई? हैज़ल ने शीशे के टुकड़ों को सिरमगी से देखते पूछा। हो तुम मेरी मलकियत हो। बहुत जल्द तुमसे निकाह करूँगा मैं। वो जो हैज़ल से कभी भी ताल्लुक़ ना रखने का अहद किए हुए था, अपने ही लफ्ज़ों की पुख्तगी को सुनता हैरान हुआ। मम्मा मैं कभी आपसे निकाह नहीं करूँगी, मर जाऊँगी, कभी निकाह नहीं करूँगी। हैज़ल के लब खौफ के आलम में फड़फड़ाए। मुझसे नहीं करोगी तो किससे करोगी? इस बुरहान खानज़ादा से? जाज़म इसकी तरफ बढ़ता चीखा। हाँ इन्हीं से करूँगी, मगर आप जैसे बेरहम सफाक इंसान से कभी नहीं करूँगी। हैज़ल नफ़रत से सिसकी लेती फनकारी। इस बात का जवाब मैं तुम्हें निकाह के बाद हमारी पहली रात को दूंगा, और वादा है तुमसे मेरा, तुम सारी उम्र इन अल्फाजों का बोझ उठाओगी। जाज़म शाह सर्द सपाट लहजे में कहता कमरे से निकल गया। हैज़ल इसके जाने के बाद सिसकती हुई ज़मीन पर दोजानों बैठती चली गई। आई होप आपको ये एपिसोड नावल की पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा।